यजीदियत बुलंद सलवात। तड़प रहे हैं तड़पने वाले, मचल रहे हैं मचलने वाले। माशाअल्लाह। तड़प रहे हैं तड़पने वाले, मचल रहे हैं मचलने वाले। सदा से जलते हैं जल रहे हैं वो बुक़्क़े हैदर में जलने वाले। सदा से जलते हैं जल रहे हैं वो बुक़्क़े हैदर में जलने वाले। अजीब सिलसिला है ये शौकत, अजीब हमने रविश देखी। अली के आगे ही भौंकते हैं, अली के टुकड़ों पे पलने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत बाबा आप साहिबान से गुजारिश है कि मोहम्मद जमील अहमद और दीगर जो मरहूमीन दुनिया से चले गए उन सब के दर्जात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा। परवरदिगार आलम हम सबका इस मजलिस अज़म में बैठना कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के दिली मकासद पूरी फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन न जाए। जो अपने दिल में जायज़ शरई हाजात रखते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार सबकी हाजात पूरी फरमाए। बिलख़ुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमाए। हमारी लाखों दुआओं की एक ही दुआ, पालने वाले हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलवात बाबाज़े बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। पहली बार आप लोगों की ज़ियारत हो रही है न्यूपोर्ट में। मेरे मोहतरम काबिल एहतराम जनाब नासिर जाफरी साहब मेरी और आपकी मुलाकात का वसीला बने। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। साथ साथ मेरे भाई बहरुल मसाइब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब वसीम अब्बास बलूच साहब, मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मलक ज़ाकिरीन जनाब मलक अकलीम अब्बास साहब और दीगर जो आप तशरीफ़ फरमा हैं, परवरदिगार आलम सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मौला मीर के एक फरमान से करना चाहता हूँ। उसी से मुझे अंदाज़ा होगा कि आप किस हद तक बेदार बैठे हैं और कहाँ तक सुनना चाहते हैं। मेरे मौला फरमाते, दोस्त रखो हर उस शख्स को जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना बोलेगा वही जिसे मजलिस हुसैन में बोलने की आदत है। तो बाकी जिसे मेरी बात समझ में आ जाए वो बस थोड़ा सा मुझे ऐसा इशारा दे दे कि मैं समझ पाऊँ कि मैं उसको अपनी बात समझा पाया हूँ। दूसरा को उसको मैंने भी फरमान मौला का अधूरा पढ़ा है, मुकम्मल फरमान पढ़ना चाहता हूँ। दोस्त रखो हर उस शख्स को जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। मौला फरमाते, दुश्मन रखो उसको जिसके दिल में हमारा बुग़्ज़ है, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। मौला आपको सलामत रखे। हमारी किसी से सुलह है तो अली की वजह से, हमारी किसी से जंग है तो अली की वजह से। और जो आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है, परवरदिगार आलम वजह खिलकत इंसानियत बतला रहा है कि अगर मैंने लोगों को बनाया तो किस लिए बनाया। मा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को बनाया
صرف عبادت کے لیے. توجہ فرمائیے گا. کس کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے. یعنی وجہ تخلیق انسانیت صرف اور صرف قبلہ وسیم صاحب صرف اور صرف عبادت. یاد رکھیے پہلے جملے سے ہی آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. صاحب انسان جب عبادت کرتا ہے عبادت کے اوج کمال پر پہنچتا ہے تو عابد کہلاتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کے محب کی آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جو احکام خداوندی کو واجب سمجھ کر بجا لاتا ہے. علی کا شیعہ اور بے نماز دو متضاد چیزیں ہیں. حسین کا باطمی اور نماز نہ پڑھتا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. نماز ہے ہی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو نماز ہے ہی ہم شیعہ نے حیدر کرار کے لیے. مطلب لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دو کام ہوتے ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت ہوتی ہے 14 کی زیارت ہوتی ہے. اللہ بہت شکریہ. اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور پھر 14 کی بولیے گا. ہر نماز کے بعد آپ زیارت نہیں پڑھتے تاکہ معلوم ہو جائے دنیا کو کہ ہم زیارت پڑھ کر دنیا کو بتلاتے ہیں کہ نماز ہم تک نہ پہنچتی اگر یہ نہ ہوتے. ہم تک عمل صالح نہ پہنچتے اگر یہ نہ ہوتے. اور اگر آپ بیدار ہیں تو ڈاکٹر عابد گیلانی ایک اہل سنت شاعر ہیں. ان کے چند مصرے میرے ذہن میں نازل ہوئے آگے ہیں. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اس لیے کہ یہ بات ہے کہ بولتا وہی ہے یا وہ اس حد تک انسان بولتا ہے کہ جو مجلس حسین میں یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ زبان مدحت اہل بیت میں حرکت کرے. معصوم خود فرماتے ہیں کہ زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا. بس کوشش کرو اس سے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہماری مدح میں بھی حرکت کرو. ڈاکٹر عابد گیلانی ناصر جان صاحب لاہور میں میرے ساتھ تھے. اہل سنت شاعر ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بات ذہن میں رہی تو میں نے کہا نا کہ زیارت ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نماز ہمیں کس نے بتلائی. آپ کو یاد نہیں کہ جب نصیری نے مولا امیر کو خدا کہا تھا تو علی نے کہا تھا کہ جاہل مجھے اللہ کہہ کر مشرک نہ بن, مجھے خدا کہہ کر جہنم کا ایندھن نہ بن. کیوں مجھے تو اللہ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نمرود کے دربار میں ابراہیم نے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال. کہا نمرود لاجواب ہو گیا. ہمیں اس دن سے پتہ چل گیا کہ اب جو مغرب سے سورج نکالے گا وہی اللہ ہوگا. آج ہم نے دیکھا کہ تیری انگوش کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. ہو نہ ہو تو ہی اللہ ہے. علی نے کہا جاہل مجھے اللہ کہہ کر مشرک نہ بن. تو نے دیکھا نہیں کہ جب سورج میری انگوش کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو علی کس کی بارگاہ میں سر جھکا رہا تھا؟ میری انگوش کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ علی کس کی بارگاہ میں بولیے گا سر جھکا رہا تھا. میری اور آپ کی نمازوں پر وہ فخر نہیں کرتا. جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے لالچ ہے, نہ پڑھیں گے تو دوزخ میں جائیں گے. وہ کہتا ہے مجھے تو ایسی نماز چاہیے کہ جو ساری رات سجدہ بھی کرے اور پھر مشیت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہیں پالنے والے گواہ رہنا. میں علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے, بولیے گا, میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیرے جہنم کا خوف ہے. میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تجھے لائق عبادت جو ہے. آپ صاحبوں نے بس دو چار جملوں کی زحمت اور کرامت صاحب اسی پہ میں ممبر اپنے بھائی کو دے دوں گا. عابد گیلانی صاحب سے میں نے کہا کہ ہم آئے دن کربلا پر کوئی نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں, اشعار پڑھتے ہیں, قصائد پڑھے جاتے ہیں. ابھی جیسے میرے محترم آپ کے سامنے بہترین انداز میں قصائد پڑھ رہے تھے
اور کیا لطف ہے کہ جو باتیں کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ لوگ معلوم نہیں آگے سے کیا کہیں گے، وہ بڑی خوبصورتی سے شاعری میں کر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جاگے گا، مولا انہیں سلامت رکھے کہ میں نے کہا آپ کربلا کے حوالے میں کبھی آپ لوگوں نے بھی سوچا کہ کربلا کیا ہے؟ اب وہ اہل سنت ہیں، میں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ سے دعا چاہوں گا. وہ کہنے لگے ہاں عاقل صاحب میں نے ایک نظم کہی ہے کربلا پر. میں نے کہا سنائیے. انہوں نے مجھے سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اب یہ ذہن میں رہے کہ ہے اہل سنت. وہ کہتے ہیں تصور میرا دشت کربل میں پہنچا جہاں ہر طرف لا الہ ہو رہی تھی. سوچ ہے، فکر ہے. محمد و آل محمد نے اس لیے یہ صراط مستقیم ہے کہ انسان ان کے فرامین پر عمل کر کے ہدایت پا جائے. تصور میرا ناصر بھائی دشت کربل میں پہنچا جہاں ہر طرف لا الہ ہو رہی تھی. اہل سنت وہ کہتے ہیں ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، اذان حق بھی بپا ہو رہی تھی، ادھر بھی قیام و رکوع ہو رہے تھے. دکھ لگے گا اس شخص پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا. بات عقائد اور حقائق کی ہے، سمجھ میں آ جائے تو اس لیے چپ نہیں رہنا کہ بس خاموشی سے بات کو سمجھ لیں اور نہ بولیں. نہیں، اگر آپ کو میں بات اپنی سمجھا پاؤں تو آپ کو بول کر اظہار کرنا پڑے گا. اور جہاں آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، میں بیٹھا ہوں مولا کے صدقے سے میں آپ کو بتلانے آیا ہوں. آپ مجھ سے وہاں پر بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات کیسے ہے. اب اگر ابھی لطف لیجیے گا، وہ کہتے ہیں ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، اذان حق بھی بپا ہو رہی تھی. ایسی جگہ تو پڑھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے. وہ کہتے ہیں ادھر بھی قیام و رکوع ہو رہے تھے ادھر بھی قیام و رکوع ہو رہے تھے. وہ کہتے ہیں نماز ادھر بھی تھی نماز ادھر بھی تھی. نماز 9 لاکھ کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا، نماز 72 بھی پڑھ رہے تھے. وہ 9 لاکھ نماز پڑھ کر پریشان، یہ 72 مطمئن. بولیے گا. اب وہ فرق ڈھونڈنا پڑے گا کہ 9 لاکھ کے پاس کیا نہیں تھا اور 72 کے پاس کیا تھا. وہ کہتے ہیں ادھر بھی قیام و رکوع ہو رہے تھے ادھر بھی قیام و رکوع ہو رہے تھے. اب اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں مگر میں حیران اس بات پہ تھا میدان ایک میں یہ کیا ہو رہا. یقیناً ان میں کوئی حق پہ ہے عابد اور کوئی ہاتھ ایمان سے دھو رہا ہے. بورڈ ہو، سارے سننے والے میرے مولا کے عزادار ہوں اور جملہ ایسے چلا جائے لطف ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مگر میں حیران اس بات پہ تھا ملک صاحب کہ میدان ایک میں بھائی وسیم یہ کیا ہو رہا ہے. یقیناً ان میں کوئی حق پہ ہے عابد اور کوئی ہاتھ ایمان سے دھو رہا ہے. ناصر بھائی اہل سنت وہ کہتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تو ہوا کیا، اچانک صدا سبز گنبد سے آئی. اچانک صدا سبز گنبد سے آئی. کیا کوثر کے پیاروں کو دیکھا نہیں ہے؟ نبی بنتے رہے ہیں جن کی سواری، کیا ان نوازوں کو دیکھا نہیں ہے؟ اہل سنت وہ کہتے ہیں ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کے دل کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. کعبے کی عزت، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، عباس کا بابا، سلیمان نعرہ حیدری. کیا کہنے مولا آپ کو سلامت رکھے. میری توقع سے بڑھ کر آپ نے پذیرائی کی ہے. پروردگار عالم بسط کا محمد وآل محمد آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس میں مقصد کی طرف چلوں. یعنی انسان جب اوج کمال پر پہنچتا ہے عبادت کے تو عابد کہلاتا ہے. ناصر بھائی عبادت کر کے عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین ہونا اور بات ہے. میں نے کہا عبادت کر کے عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین ہونا. جانتے ہیں نا کس کا لقب ہے زین العابدین؟ بولیے. میرے اور آپ کے چوتھے امام کا. ناصر بھائی یہ لقب پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، داد بھی دی جاتی ہے، مگر ذرا سوچئے کس گھر میں زین العابدین کہلا رہا ہے جہاں علی جیسا عابد موجود ہے.
توجہ فرمائیے گا، جہاں علی جیسا عابد موجود ہے کہ جس کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور پھر صبح صادق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا گواہ رہنا میں علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ جہاں علی جیسا عابد، بولیے کیا کچھ نہیں ہے علی کے اختیار میں؟ اللہ نے پوری کائنات ان 14 کے اختیار میں دی ہے۔ ہاں جی، جبھی تو امیر کائنات سے کسی نے پوچھا تھا مولا اللہ نے آپ کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، آپ کائنات کے ہاتھی ہیں، کائنات کے رہبر ہیں، ہر شے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو فخر کس بات پر ہے؟ آپ کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کی توبہ قبول کرائی مجھے فخر ہے، یا نوح کی کشتی کنارے لگائی تو مجھے فخر ہے، یا میں نے اپنے نبی کی چھپ کر اور ظاہراً مدد کی مجھے فخر ہے، نہیں، بلکہ علی نے فرمایا الہی کفا بفخرن ان تکون علی ربن وکفا بعزن ان اکون لک عبدن، پروردگار علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تھوڑا سا بولتے آئیے گا، گھبرائے نہیں، میں نے بس جلدی جلدی بات ختم کر دی ہے۔ جو آپ کے ذہن میں اس طرف ایک لمحے کو بھی نہیں آپ کو لے کر جاؤں گا، میں فضیلت محمد و آل محمد پڑھنے آیا ہوں اور وہی پڑھوں گا، 1000 بار بلائیں گے تو یہی باتیں ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ممبر محمد و آل محمد سے ایسی تبلیغ ہو کہ غیر بھی مجبور ہو جائے سوچنے پر کہ آخر اللہ نے جو 14 کو بنایا تو ان میں کمال کیا ہے۔ اس لیے توجہ فرمائیے گا، الہی کفا بفخرن ان تکون علی ربن، ورنہ وہ بھی کوئی انسان ہے کہ جس کا رہبر علی نہیں ہے، بولیے گا، وہ بھی کوئی انسان ہے کہ جس کا محسن حسین نہیں ہے۔ رسول سے پوچھا گیا تھا نا کہ علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے، تو رسول نے فرمایا تھا یاد رکھو علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے جو بھی انسان ہے اور باضمیر ہے اس کا رہبر حسین ہے۔ کیا فرمایا؟ کفا بفخرن ان تکون علی ربن وکفا بعزن ان اکون لک عبدن، پروردگار علی کا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، اور علی کی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں تیرا، گھبرا گئے، میں تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور وسیم عباس صاحب یقیناً میرے ان محترم سامعین نے یہاں پر مفاتی یا کوئی اور کتاب ایسی دعاؤں کی رکھی ہوگی کہ جس میں میرے مولا امیر کی یہ مناجات ہے، یہ جملے حق ہی علی کے ہیں کہ علی کہہ سکے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ بھی علی کا ہے، فرماتے ہیں انتا کما احبو، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ، یہ جملے سوائے علی کے اور کون کہے کہ انتا کما احبو، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ نہیں لطف لیا آپ نے؟ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو پھر اس میں گھبراہٹ کی بات ہی کیا ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ مومن ہو وہ دعا کرے اور اللہ رد کر دے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جو امیر المومنین ہو، کوئی لمحے میں بھی سوچنا بھی کفر ہے کہ کوئی دعا امیر المومنین مانگے اور وہ قبول نہ ہو، وہ رد ہو جائے۔ نہیں، علی نے کہا مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اب جیسا اس نے چاہا اس نے علی کو ویسا بنا دیا۔ اس لیے میں نے کہا علی جیسا عابد موجود مگر زین العابدین۔ میرا یہ چوتھا امام، بس بیان میں نے سمیٹ لیا۔ ابو حمزہ شمالی میرے چوتھے مولا کا ایک صحابی ہے، ایک روز مسجد میں آیا، دیکھا کہ مولا کلام مجید کی تلاوت فرمانے، قدموں میں گر گیا۔ مولا فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے کا مولا میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دروازے پر جھکنے کا معلوم ہے مجھے پہلا انعام اللہ نے کیا دیا؟
تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں یہ اتنی دیر اور اتنے یوں سمجھیے گا کہ دل جمی سے میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. کیا کہا کہ مولا آپ کے دروازے پر جھکنے کا معلوم ہے کہ مجھے پہلا انعام کیا ملا؟ امام فرماتے بتلاؤ. کہتے مولا میں حافظ قرآن بن گیا. معلوم ہوا قرآن رٹنے سے نہیں آتا، اہل بیت کے دروازے پر جھکنے سے آتا. جاکیے گا. اب ان سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا میں حافظ قرآن ہوں، آپ کے دروازے پر جھک کر میں نے دیکھا آج آپ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لطف لیجیے گا. امام فرماتے ابو حمزہ تم حافظ قرآن ہو نا؟ جی مولا. جانتے ہو نا کہ کون سی آیت کس سورہ میں کس پارے میں؟ جی مولا جانتا ہوں. فرمایا میں نے بھی تمہیں اکثر دیکھا تم مسجد میں قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو. تو جب تم قرآن کی تلاوت کھول کر رہے ہوتے قرآن تو اس وقت تم حافظ نہیں ہوتے؟ مولا ہوتا ہوں. فرمایا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہ مولا حافظ قرآن ہونے کے باوجود جاگے گا. میں کبھی کبھی قرآن اس لیے کھولتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، چلو اللہ کے کلام کی زیارت ہو جائے. امام فرماتے بس تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے. تم قرآن اس لیے کھولتے ہو کہ تم قرآن کی زیارت کر لو، ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں کہ قرآن ہماری زیارت کر لو. بولیے گا تاکہ قرآن ہماری زیارت کر لے. اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اہل سنت کے عالم وہ کہتے ہیں 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. عبادت سے بات شروع کی ہے اور عبادت پہ یاد سے ختم کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. فرماتے کعبہ کی طرف، قرآن کی طرف اور مولا علی کے چہرے کی طرف. نہیں سمجھے آپ صاحب؟ کتنی چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت؟ 3. کعبہ کی طرف، قرآن کی طرف اور مولا علی کے چہرے کی طرف. وہ کہتے اس لیے کہ جب اللہ کا نور کعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا، قرآن کی سطروں پہ برسا تو کلام اللہ ہو گیا، مولا علی کے چہرے پہ برسا تو وجہ اللہ ہو گیا. مولا علی کے چہرے پہ برسا کہیں بغیر تو میں بھی نہیں رہوں گا، مولا علی کے چہرے پر برسا تو وجہ اللہ ہو گیا. عبادت بھائی جان تینوں ہیں مگر تینوں عبادتوں میں فرق ہے. آپ حج پر جائیں، جب تک آپ کی نگاہ غلاف کعبہ پہ رہے گی عبادت ہوتی رہے گی. جیسے نظر ہٹ گئی عبادت ختم ہو گئی. یہی حال قرآن کا ہے. آپ قرآن پڑھتے رہے عبادت ہوتی رہے گی، جو ہی نظر ہٹ گئی عبادت ختم ہو گئی. ناصر جعفری صاحب کیا کہنے علی کی محبت کے. علی کی محبت دل میں رکھ کے بازار چلے جاؤ عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں رکھ کے روزمرہ کے کام کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جاؤ قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی. یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جو شناسائی توحید کے لیے دنیا میں آئے، جن کے سجدوں نے بتایا کہ وہ اللہ. بولیے زین العابدین سید الساجدین کیوں کہلائے؟ سجدہ کر کے بتلایا کہ اس اللہ کی عبادت کیسے. اور معصوم نے عبادت کی اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کو بتا سکے کہ حق بندگی کس طرح ادا کرنی ہے. ہمارے محب ہو، ہمارے پیروکار ہو تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، عمل صالح کرو. مگر مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے محب ہو تو یہ سب چیزیں قبول ہوں گی. پڑھتا انسان نماز ہو، محبت محمد و آل محمد نہ ہو، بیکار. بھئی میں اپنے مذہب اہل بیت میں سے کسی کی تو کیا بات کروں. برادران اہل سنت کے امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا تھا اے محمد و آل محمد تمہاری شان کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ جو نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ ہے فضیلت محمد و آل محمد. وسیم بھائی آپ بہترین انداز میں مولا کے مصائب پڑھتے ہیں اور بحر الفضائل بھی ہیں اور بحر المصائب بھی ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ لقب میرے اس امام کے حصے میں کیوں آیا؟ زین العابدین سید الساجدین. حالانکہ سلطان کربلا کا سجدہ کوئی معمولی سجدہ تھا. بولیے
علامہ نقل صاحب اعلیٰ لہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین کا سجدہ اب تک جاری ہے. کیوں؟ کہ حسین نے سر اپنی مرضی سے رکھا تھا، اٹھایا اپنی مرضی سے نہیں. تو اتنا طویل سجدہ کرنے والا سید الشہداء کہلایا. کسی نے سید الساجدین نہیں کہا. امیر کائنات کہ جن کی ساری ساری رات عبادت خدا بندی میں گزرتی، امیر المومنین کہلائے، زین العابدین نہیں کہلائے. جب میں نے سوچا نا میرے محترم سامعین کہ میرے اس امام کا لقب زین العابدین کیوں ہے، تو میری سمجھ میں تو بس یہی بات آئی، علی نے سجدے کیے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں. حسین نے سجدہ کیا مگر پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں، گلے میں توق نہیں تھا. اور میرا یہ امام شام غریبہ سے شام کی بازار تک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہا. اور پھر کہتے پالنے والے میں اس بازار میں بھی تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں مگر میں کیا کروں، لوگوں میں اتنی بھیڑ ہے، اتنے پتھر برسا رہے ہیں کہ میں سجدہ کرنے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرتا ہوں. لوگ اتنے پتھر مارتے ہیں، بازار میں اتنا رش ہے کہ قبلہ سے میرا سر ہٹ جاتا ہے. اس وقت آواز کو دتائی سجاد، میں اللہ کہہ رہا ہوں انت زین العابدین، تو سجدہ کرتا رہے، جہاں جہاں تیرا سر جائے گا میرا کعبہ وہیں پر چلتا جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے صاحبان محترم. بس بیان میں نے سمیٹ لیا آج کا. آپ اس لمحے یہاں پر بیٹھے ہیں، چند دنوں کے ایام ازا رہ گئے، بلکہ چند راتوں کا مہمان ہے بطول کا بیٹا حسین. کوشش کیا کریں کہ جب مجلس حسین میں آ جائیں تو روئیں، نہ رو سکیں تو ہائے کہہ دیں، ہائے بھی نہ کہہ سکیں تو اپنی شکل ایسی بنا لیں کہ جس سے افسوس ظاہر ہو کہ یہ غم زدہ ہے حسین کے غم میں. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ رونا اس بی بی کی حسرت ہے کہ جو 11 محرم کو بے پناہ نوٹوں پر بیٹھنے لگی نا تو حسین کی لاشیں پر آئی اور ایک جملہ کہا اور بیٹھ گئی، حسین گواہ رہنا میں شام جاری ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی نا اسی بات پر ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا. اللہ اکبر. یہ رونا حسرت ہے اسی معصومہ کی کہ جب آپ روتے ہیں نا دھاڑے مار کر، میرا ایمان ہے کہ پردے کے اندر مجلس کی وارثہ آئی ہوئی ہوتی ہے اور جب کوئی روتا ہے نا تو اس وقت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا پوچھتی ہے اماں یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی تیرے بابا کو رو رہے ہیں. اس وقت بچی رو کر فرماتی ہے اماں یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں تو ان کو کوئی پتھر نہیں مار رہا، ان پر کوئی تازیانے نہیں برسا رہا. بی بی اس وقت رو کر فرماتی ہے یہ کوئی جرم تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو تیرے بابا کو رو رہے ہیں. اس وقت جناب سکینہ رو کر فرماتی ہے اچھا اماں اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں ہے پھر بتائیے میرے رخسار لال کیوں؟ اجرکم اللہ. پھر یہ بتلائیے کہ میرے کانوں سے خون کیوں جاری ہے؟ خدا کی قسم امت نے قدر نہیں کی جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا. انہیں اجر رسالت میں بدلے میں کیا دیا؟ بی بی خود فرماتی ہے نانا بازاروں میں اور امتیں مجھے چادریں دیتی رہی اور تیری امت میرے سر سے چادریں اٹھاتی. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا میری توقع سے بڑھ کر آپ نے مصائب کا استقبال کیا ہے. جب لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا میرے چوتھے مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابن منظر مدائنی. خدا کرے بات میں سمجھا دوں، مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا مولا ویسے تو آپ کے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا بتلائیں گے آپ کو سب سے زیادہ کس بات میں خون رلایا؟ میرے مولا رو کر فرماتے ابن منظر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شمر میں گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی. یہ جملہ آپ کے لیے کم پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں کے لیے زیادہ ہے. میرا مولا رو کر فرماتے ہیں اس نے اعلان کر دیا کہ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادروں کے بازار میں آئی ہوئی ہیں، آؤ بدلے لے لو. ابن منظر نے کہا مولا میں کیا ہوا؟ کیا ہونا کیا تھا؟ ہمیں بدر کے بدلے دینے پڑے، ہمیں خندق کے بدلے دینے پڑے، ہمیں عہد اور خیبر کے بدلے دینے پڑے. ابن منظر نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کتنے بدلے دیے؟ میرا مولا رو کر فرماتا ہے ابن منظر کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے؟ تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے
اب جب بدلے دے کر فارغ ہو گئے میں پھوپھی کو نہ پہچان